खुश आमदीद दोस्तों। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एपिसोड नंबर 5 ऑफ तरबते दिल अज कलम मन्नत शाह। मैं डोना के साथ 12 बजे घर चली जाऊंगी, मुझे कुछ काम है, फाहा ने सैंडविच की बाइट लेते कहा था। अरसम ने गाड़ी चलाते शीशे में से पीछे बैठी फाहा को भुएं उचकाकर देखा था। सुधर जाओ फाहा, किसी दिन बुरा फंसोगी। कोई और प्रोफेशन चूज नहीं कर सकती क्या तुम? उसने नागवारी से कहा था। नहीं, मेरा पैशन है। ये इंसान सांस लेना छोड़ सकता है मगर अपना पैशन नहीं। जुनून के बिना भी भला कोई जिंदगी होगी? उसने मुंह में बाकी का सैंडविच ठूसते कहा था। यह तुम्हारे हाथ पर क्या हुआ है? उसने उसके हाथ पर लगी बैंडेज देखते कहा था। चोट मेरी चूड़ियाँ मैं चूड़ियाँ पहन रही थी रात को, बस लग गई पहनते पहनते। ईशान ने फौरी बात संभालते कहा था। चूड़ियाँ और फाहा? हाँ हाँ, अरसन दिल खोल कर हंसा था। तेरे क्यों तोते उड़े हुए हैं? क्या मुर्दा बंदर बना हुआ है? अरसम ने उसे सारे अरसे में चुप इहाब की तरफ देखते कहा था। शक्ल ही ऐसी है, सादा बंदर हजम नहीं होता, ऊपर से हवा भर लिया खुद में। फाहा ने उसके फूले मुंह को देखते लुकमा देते कहा था। क्यों अपना करियर दांव पर लगाना चाहती हो? FSC? इहाब ने रुख मोड़कर फाहा की तरफ देखते माथे पर बल लाते सी को लंबा खींचते कहा था। नज़र में साफ वार्निंग थी कि अब मेरे खिलाफ कुछ भी फजूल गोई की तो रात वाली कार्रवाई बमा मिर्च मसाले सुना दूंगा। आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? फाहा ने हैरान कुन लहजे में कहा था। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम जैसी निकम्मी स्पाई को ब्लैक या वाइट मेल करूं। उसने फौरन शौक लहजे में कहा था। अच्छा लिव इट, बंद करो फजूल बहस। ये बताओ, हॉकिंग के लिए जगह डिसाइड हुई? इशाल ने उन दोनों को मजीद चोंच लड़ाने से मना करते पूछा था। नहीं, अभी फ़िलहाल सोचा नहीं है, और हम डिसाइड करेगा इस बार। अरसम ने गाड़ी का मोड़ काटते कहा था। उसको साथ ले जाना ज़रूरी तो नहीं है, हम चारों भी तो जा सकते हैं। इशाल ने नफरत से कहा था। देखो ईशू, हम तुम्हारी गलतफहमी की वजह से अपनी बचपन की दोस्ती को नहीं छोड़ सकते। अरसम ने दो टुक लहजे में कहा था। वो गलतफहमी नहीं थी। तुम लोगों को अपनी बहन की ज़िंदगी से ज़्यादा वो शख्स अजीज़ है। मुझसे निकाह करके मुझे मोहब्बत में डोज देकर वो पराई लड़कियों के साथ रातें रंगीन करता है, और तुम दोनों को फिर भी वो सच्चा लगता है। कहाँ गई तुम लोगों की इज्जत? क्यों नहीं नजर आता मेरी जिंदगी पर अरहाम तारिक के नाम का बदनुमा दाग? वो रो देने को थी। ईशू, अरहाम से निकाह तुम्हारी मर्जी पर था, अपनी मर्जी पर तुमने उससे मोहब्बत की, फिर उस पर धोखे का इल्ज़ाम भी अपनी मर्जी से लगाकर उससे नफरत कर रही हो। इस सब में हमारी दोस्ती का कसूर? हमने तो नहीं कहा था तुमसे कि हमारी दोस्ती की वजह से तुम उससे मोहब्बत करो, निकाह करो, नफरत करो? दोस्ती भी अरहाम से तुमने हमारे कहने पर नहीं की थी। क्या कभी हमने तुम्हें कहा था कि प्लीज़ ईशू, अरहाम हमारा दोस्त, प्लीज़ इससे दोस्ती कर लो? क्या हमने कभी कहा था कि अरहाम से मोहब्बत करो या फिर निकाह? तो तुम क्यों चाहती हो कि हम तुम्हारी वजह से उसे छोड़ दें? हमारे लिए वो आज भी वैसा ही है, क्योंकि उसकी पाक दामनी की गवाही हम आंख बंद करके भी दे सकते हैं। इहाब ने सख्त लहजे में इस पर एक एक चीज़ बावर करवाते कहा था। उसकी पाक दामनी मैंने अपनी आंखों से देखी थी, और आंखें देखा जहर निगला नहीं जाता। इशाल ने बेयकीनी से इहाब को देखते भर्राई हुई आवाज़ में कहा था। गाड़ी यूनिवर्सिटी की पार्किंग में रुकी थी। वो इहाब की किसी भी बात को जवाब दिए बेजान होती गाड़ी से निकली थी। उसके किसी अपने को उसका दुख नज़र क्यों नहीं आ रहा था? ईशू लिसन, क्या ज़रूरत थी? इहाब भाई कर दिया ना नाराज़, रुला दिया सुबह सुबह, पड़ गई ठंडक। फाहा उसको रोता देखकर आवाज़ें देती गुस्से से इहाब पर भड़की थी, उसके पीछे भागी थी। ये सब शायद कभी नहीं ठीक होगा। इनकी अनाओं के बुत कभी मसमार नहीं होंगे, कोई एक भी नहीं झुकेगा। इहाब ने दुख से कहा था। सब ठीक हो जाएगा, शायद अभी वक्त इन दोनों के हक में नहीं है। अरसम ने सीट बेल्ट उतारते इहाब को तसल्ली दी थी। मैं इसको तड़पता नहीं देख सकता, मगर अरसम, मैं इसके आंसुओं की खातिर अरहाम की पाकदामनी को रोंद कर झूठा गवाह ही नहीं बन सकता। वो मेरा यार ही नहीं, भाई भी है।
ایہاب نے بے بسی سے کہا تھا، اور ہم اپنی بہن کے آنسو پوچھنے کے لیے اپنے بھائیوں جیسے یار کو آنسو نہیں دے سکتے، اس لیے وقت پر چھوڑتے ہیں۔ انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارسم نے اس کا کاندھا تھپ تھپایا تھا اور پھر وہ دونوں گاڑی سے باہر نکلے تھے۔ سین چینج۔ کیا نام ہے آپ کے ہسبینڈ کا؟ مہندی لگانے والی نے پوچھا تھا۔ اس کی ماما نے صبح ہی مہندی لگانے والی گھر پر ہی بلائی تھی، کیونکہ پھر رات مہندی کے ہنگامے میں وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ تب ہی منتہا کے سکون کے لیے ابھی مہندی والی بلوا لی تھی، اور وہ اس کے ہاتھوں کو مہندی کے پھول بوٹے سے سجانے لگی تھی۔ کیا نام لکھنا ضروری ہے؟ اس نے بجھے دل سے پوچھا تھا مہندی لگانے والی سے۔ ضروری ہے، تب سب دلہنیں مہندی میں اپنے شوہر کا نام چھپاتی ہیں تاکہ ان کے شوہر ان کا نام ڈھونڈ سکیں۔ اس نے ہاتھ پر ڈیزائن بناتے کہا تھا، مگر میں ایسا نہیں چاہتی، آپ ایسے ہی لگا دیں۔ منتہا نے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، جہاں ڈفرنٹ پھولوں نے اس کے ہاتھوں کی لکیروں کو چھپا دیا تھا۔ کیا آپ اس شادی سے خوش نہیں ہیں؟ مہندی لگانے والی نے اس کی بات سنتے اچنبھے سے اسے دیکھتے کہا تھا، کیا میں اپنے ہاتھ پر نام لکھوا لوں تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں اس شادی سے خوش ہوں؟ منتہا نے بے بسی سی ہنسی ہنستے کہا تھا، نہیں، یہ سب تو میں ان کے نام اپنے دل پر گندھوا کروا چکی ہوں، اپنی زندگی ان کو سونپ کر، اور میرے نزدیک یہ کافی ہے۔ اس نے بڑے جبر سے دل پر پتھر رکھ کر یہ الفاظ کہے تھے، جبکہ نہ زبان اس کے لفظوں کی عکاسی کر رہی تھی، نہ دل، نہ جذبات۔ مہندی لگانے والی نے بس سر ہاں میں ہلانے پر اکتفا کیا تھا اور اپنا کام جاری رکھا تھا۔ سین چینج۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ہمنا نے اس کے پاس پہنچتے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں، پاؤں مڑ گیا تھا، اشال نے بہانہ بناتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم نہیں آیا؟ زینب نے ادھر ادھر دیکھتے کہا تھا۔ کیا تم کبھی میرے بھائی کا پیچھا چھوڑ سکتی ہو؟ فاہا نے زینب کی بات سنتے منہ بسوڑتے بوریت سجاتے ہوئے کہا تھا۔ فاہا تم تھکتی نہیں ہو میری بہن سے ایک ہی سوال کر کے؟ ہمنا نے فاہا کی طرف دیکھتے طنزیہ کہا تھا، تو تمہاری بہن بھی تو نہیں تھکتی میرے بھائی کی راہوں میں بچھتے جبکہ یہ جانتی ہے دی ارسم سلطان چودھری کی جوتی کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے یہ۔ اینی ہاؤ، کیری آن۔ تمہاری بہن کو شوق ہے وقت برباد کرنے کا، تو شوق سے کرے۔ آئی ایم گیٹنگ لیٹ، میری کلاس ہے۔ زینب کی طرف تلخ سے دیکھتی ہمنا کو اچھی خاصی سنا کر وہ اپنا لیکچر لینے چلی گئی تھی۔ ہیلو گرلز، ارحام نے ان کے قریب آتے کہا تھا۔ ہائے ارحام، لگتا ہے رات کا نشہ ابھی تک اترا نہیں ہے۔ ہمنا نے اس کی نیند سے بوجھل آنکھوں کو دیکھتے کہا تھا۔ ہائے مت پوچھو کیا جوان رات تھی، دل چاہ رہا تھا کبھی صبح ہی نہ ہو اس نرم گرم رات کی۔ ارحم نے اشحال کی طرف دیکھتے حسرت سے انگڑائی لیتے کہا تھا، اور پھر کہکہا لگایا تھا۔ وہ جو ادھر ادھر دیکھتی اسے اگنور کر رہی تھی، اس کی بات پر اندر تک سلگ چکی تھی۔ ویسے آج تو ضرورت سے زیادہ چہل پہل لگ رہی ہے یونی میں، نیو بیچ آیا ہے کیا؟ ارحام نے سگریٹ سلگاتے پوچھا تھا۔ ہاں، تمہاری انٹرٹینمنٹ آئی ہے۔ زینب کہکہا لگا کر ہنسی تھی۔ اشال کا دل چاہا تھا ان دونوں تتلیوں کا منہ توڑ دے۔ ارحام کی بات کو ہوا دے کر وہ جان بوجھ کر اسے سلگاتی تھی۔ اوہ کسی رومیو کی اولاد، چل ادھر کلاس ہے۔ ایہاب نے ارحام کی بات سنتے اس تک پہنچتے اس سے کہا تھا، اوئے تجھے نہیں پتا نیا بیچ آیا ہے، نیو کمرز ہیں سب، اور کیا تتلیاں ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، نیلے پیلے ہرے کالے پروں والی۔ ارحام نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا تھا، یہ جو اپنی 1.5 فٹی تھرڈ کلاس ٹھڑکنیس ہے اس کا لیول تھوڑا بڑھا لے گدھے۔ ارسم نے پیچھے سے آ کر پنچ مارا تھا۔ اس کو کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، مجھے لگتا ہے یہ کبھی بھی ایک بیوی پر اکتفا نہیں کرے گا۔ ہمنا نے ہنستے ہوئے اشال کی طرف دیکھتے کہا تھا۔ ہاں، پر چار کو سنبھالوں گا کیسے؟ ارحام نے ہمنا کو آنکھ مارتے کہا تھا۔ سالے ایک پھنستی نہیں ہے، 4 کے خواب دیکھتا ہے، سستے دلیپ کمار۔
इहाब ने फिर से उसकी शान में कसीदा पढ़ा था। अरसम हॉकिंग का प्रोग्राम सेट हो जाए तो इन्फॉर्म कर देना, मैं क्लास लेने जा रही हूँ। अरहाम के आने के बाद इस सारे टाइम में इशाल अब बोली थी, ओह हेलो किधर? इन सब बेगैरतों को मैंने अपनी लाइव परफॉर्मेंस दिखानी है, रुको तुम भी। अरहाम ने इशाल का हाथ पकड़ते हुए कहा था, इहाब मैं इसका सर फाड़ दूंगी, इसे बोलो अपनी घटिया परफॉर्मेंस की दावत मुझे न दिया करे। ईशाल ने दांत कचकचाते हुए कहा था और अरहाम के हाथ से अपना हाथ छुड़वाना चाहा था। सीधा कहो कि हिम्मत नहीं है इस दर्द को बर्दाश्त करने की। इशाल रंधावा उसके पास झुककर कान में सरगोशी की थी अरहाम ने, जब बमुश्किल उस तक ही पहुंची कलाई पर वहशी गिरफ्त से जान हलकान हुई थी नाजुक चिड़िया की। छोड़ दे यार, ये बम की तरह फटेगी फिर घर जाकर, मामा को तेरे ठर्क के किस्से सुनाएगी रोते हुए। इहाब ने हाथ के इशारे से उसे उसको जाने देने का इशारा करते कहा था। उसने कलाई छोड़ दी थी। छोड़ी क्या, झटकी थी। लम्स जुदा हुआ था उसका अपने हाथ से तो आंखों में आंसू भरे थे उसके, मगर दिखाए बगैर वहां से चल दी थी। वो तल्खी से मुस्कुराया था। उसकी सांस की भी होश होती थी, कजा के उसकी तड़प से बेखबर रहता। सो गाइज वॉच मी। इहाब, अरसम, हमना और जैनब को आंख मारते वो दूर से आती लड़की को देखते बोला था, हेलो मैम, कैन आई फॉलो यू? उसने खूबसूरत ग्रीन सूट में आती लड़की के पास से गुजरने पर कहा था। बट वाई? लड़की ने रुकते तजस्सुस से कहा था, बिकॉज माई मामा से अपने ड्रीम को फॉलो करो एंड यू लुक लाइक जस्ट माई ड्रीम गर्ल। हंसते हुए कहा था। रियली? हाँ। लड़की हंसते हुए पास से गुजर गई थी। उसकी बात सुनकर पीछे बाकी सबकी हंसी निकली थी। उसकी करतूत देखकर वो सब एंजॉय कर रहे थे। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आपका नाम जलजला है? अरहाम ने एक और पास से गुजरती लड़की से कहा था। नहीं, क्यों? फुट से जवाब दिया था लड़की ने रुकते हुए, क्योंकि आपको देखकर मेरे दिल में हलचल मच चुकी है। दैट्स वाई आई थॉट योर नेम इज अर्थक्वेक। उसने दिल पर हाथ रखते खूबसूरत स्माइल चेहरे पर सजाते कहा था। पागल? कहते ही वो लड़की भी हंसते हुए पास से गुजर गई थी। पागल तो हो गया आपकी खूबसूरती देखकर। उसने पीछे से हाँक लगाई थी और वो लड़की इग्नोर करती आगे बढ़ गई थी। ओए, कौन सी खूबसूरती? चाइनीज लग रही थी वो। इहाब ने मक्का मारा था उसकी कमर पर। हमना और जैनब का हंस हंस के बुरा हाल था, जबकि अरसम उसके थड़कपन के कीड़े के सोने का वेट कर रहा था। वो अलग बात है, वो चेहरे पर बेजारियत सजाए उसकी हर हरकत से महजूज हो रहा था, क्योंकि वही वक्त तो था उन सब के ग्रुप की शरारती सी जान। एक्सक्यूज मी मिस, रुकें जरा। एक और पास से गुजरती लड़की को रोका था अपनी जानलेवा हंसी से। यस, वो रुकी थी। क्या आपको पता है इस टाइम सबसे हसीन चीज कौन सी है? हाथ से इशारा करते पूछा था। नहीं, उसने सोचते हुए जवाब दिया था। मेरी आंख। उसको आंख विंक करते कहा था संजीदगी से। अच्छा, वो कैसे? वो लड़की उसकी आंखें देखती हंसी थी। वाकई उसकी आंख खूबसूरत थी। लड़की ने दिल में दाद दी थी इन खूबसूरत आंखों की कशिश को, क्योंकि इस टाइम आप जैसी खूबसूरत लड़की को जो ये आंखें देख रही हैं, लहजे में प्यार समोते कहा था और पिलर के पीछे छिपी कब से वो सब देखती इशाल रंधावा की आंखें भीगी थी। हाँ, रियली इट्स टू मच। वो हंसते हुए आगे बढ़ गई थी। ओए, क्यों लड़कियों को आसमान पर चढ़ा रहा है? ये ड्रामा बंद कर, क्लास का टाइम हो रहा है। इहाब ने गर्दन से दबोचते उस फजूल गोई से मना करते कहा था। ओए चल ना, वो इधर लड़की खड़ी है, उसके पास चलते हैं। वो उन दोनों को खींचते लाया था जहां वो लड़की पुश्त किए खड़ी थी। एक्सक्यूज मी, अरहाम ने पुकारा था, जबकि अरसम, इहाब, हमना और जैनब के उसके पीछे ही खड़े हुए थे, अरहाम से 2 कदम के फासले पर हाथ बांधे। वो जो हाथ में एक पजल बॉक्स पकड़े उसको टर्न टोस्ट करती रोती जा रही थी, पीछे मुड़कर देखा था और 2 लड़कियों को अपने पीछे खड़े देखकर सीटी गुम हुई थी उसकी।
ارسم تو دیکھتے ہی آنکھ جھپکانا بھول گیا تھا۔ لائٹ لیمن کلر کے شفون کے سوٹ میں نازک سا چمکتا وجود، گھنی لمبی خم کھاتی پلکیں، بڑی بڑی آنکھیں، کانچ جیسا نازک بے داغ چمکتا چہرہ، کسی بھی میک اپ سے پاک، لمبے بال کمر سے بھی نیچے جا رہے تھے، ایک برابر کٹے ہوئے، کانوں میں ہیرے کے چھوٹے چھوٹے چمکتے ٹوپس اور کاندھوں پر بلیک شال، جبکہ ہاتھوں میں بھر بھر کے بلیک چوڑیاں تھیں۔ دوپٹے کے ہالے میں گردن پر ابھرا ہوا کالا تل بے داغ گردن کو محفوظ بنا رہا تھا۔ یوں کہا جائے کہ کوئی شیشے کی نازک گڑیا سامنے تھی تو بجا ہوگا۔ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ ارحام کو اس کی آنکھوں میں آنسو پسند نہیں آئے تھے، بنے ہی نہیں تھے اس کے لیے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، وہ حاشی یہاں لے کر آئے ہیں مجھے، زوشا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اکٹھے 5 لوگ اپنے سامنے دیکھ کر اس کی سٹی گم ہوئی تھی۔ اوہ، ہم نے بھی کچھ نہیں کیا۔ بیبی کا فڈل کہاں ہے؟ زینب نے اس کے قریب کھڑے ہوتے، اس کی ٹھوڑی پکڑتے، اس کو بچے کی طرح ٹریٹ کرتے کہا تھا۔ اور آخر میں ان 5 کا کہکہ بلند ہوا تھا۔ میں حاشی، وہ اس کا ہاتھ اپنی تھوڑی سے ہٹا کر بولی تھی اور بھاگنے لگی تھی جب آگے قدم بڑھاتے ارسم سے اس کا کاندھا ٹکرایا تھا اور ہاتھ میں پکڑا پزل باکس اس سے نیچے گرا تھا جس پر ارسم نے پاؤں رکھا تھا۔ پلیز لیو اٹ، مائی پاپا گیو اٹ ٹو می، پلیز، اس نے نیچے بیٹھتے اس کے پاؤں سے پزل باکس نکالتے ہلکان ہوتے کہا تھا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، ان سب کو جانے کا کہتا ارسم نے۔ وہ سب اس کی بات سن کر وہاں سے منہ لٹکاتے واپس لوٹے تھے۔ یہ تو گئی آج، ہمنا نے پیچھے مڑ کر دیکھتے کہا تھا، جہاں وہ جھک کر اس کو بازو سے پکڑ رہا تھا اور پھر اسے اٹھایا تھا اور ساتھ ہی دوسرے ہاتھ میں پزل باکس بھی پکڑا تھا۔ اس آنسو اور کانپتا جسم، ارسم بے چین ہوا تھا اس کی حالت پر۔ وہاں سے ہاتھ سے کھینچتا ہوا وہ اسے آڈیٹوریم کی پچھلی سائڈ لے جا رہا تھا۔ میری سمجھ سے باہر ہے، اس پر کون سا خون سوار ہوتا جا رہا ہے، ایہاب نے غصے سے کہا تھا۔ ہی از سائیکو، کسی کے بھی ہاتھ میں پزل باکس ہوگا تو وہ ایسے ہی ری ایکٹ کرے گا۔ ارحم کو تپ چڑھ گئی تھی۔ شو ختم ہوا تھا، وہ پل بھر میں حیوان بنا تھا اور وہ سب غصے سے کلاس میں جانے لگے تھے، مگر ارحام خاموشی سے پچھلے پلر کی طرف پہنچا تھا جہاں ایشال کھڑی کب سے اسے تماشے کو دیکھتی آنسو بہا رہی تھی۔ کیا ہوا ایشال؟ ارحام، طارق کو درد ہو رہا ہے، دل میں چبھن ہو رہی ہے، بے قراریاں جھنجھوڑ رہی ہیں، اس نے اس کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے اس کے کان کے پاس لبلاتے کہا تھا۔ اس کی سانسوں کی تپش سے پلر کو پکڑا ہاتھ ایک دم کانپا تھا۔ پیچھے مڑتی تو اس کے چوڑے سینے میں سما جاتی، مڑے بغیر اس کی نزدیکی کی سرحدوں کو مٹاتے اس نے آگے قدم بڑھایا تھا۔ وہ بھی ڈھیٹ بنا اس کے ساتھ چلنے لگا تھا، اس کے ساتھ جڑ کر۔ چلتے چلتے اس کے ہاتھ کی انگلی میں اپنی انگلی پھنسائی تھی۔ اس نے ہاتھ چھڑوانا چاہا تھا مگر انگلیوں پر اس کے ہاتھ کی پکڑ مضبوط تھی۔ ظاہر ہے وہ مرد تھا اور وہ نازک جان۔ کیا چاہتے ہو ارحم؟ وہ دانت پیستے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس کے ہاتھ کی انگلی میں مقید دیکھتے بولی تھی۔ یہاں سے شروع اور کبھی نہ ختم۔ اس کے گلابی لپ گلوس سے رنگے ہونٹوں کی طرف اشارے سے دیکھتے گمبھیر لہجے میں اس کے چہرے کے پاس جھک کر کہا تھا، اپنی نہیں تو میری عزت کا خیال کر لو، راہ چلتے کتنی نظروں کو مجھ پر بد کرداری کے لیے اٹھاؤ گے؟ اس نے پھنکارتے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ غصے سے ناک پھولی تھی اور معصوم رخسار بھی۔ چلو، تمہیں اس بات کا تو احساس ہوا کہ بد کرداری سے گزرنا کتنا تکلیف دہ ہے۔ اس نے دوسرا ہاتھ اس کے کاندھے پر رکھتے اس کو قدم بڑھانے پر مجبور کرتے اس کے ساتھ چلتے کہا تھا۔ راستے میں سے گزرتے کتنے لوگوں کی نظر میں وہ آئے تھے، ان کی نظروں کے سوال، ایشال کا اس کے گھیرے میں چلنا۔ اگر تم چاہتے ہو ارحام میں تمہیں تھپڑ نہ ماروں تو دفع ہو جاؤ، جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے میری؟ جاؤ یہاں سے، منہ مارنا ہے
مارو، جہاں عیاشی کرنی ہے کرو، جب میں تمہیں آزاد کر چکی ہوں تو تم مجھے بھی آزاد کیوں نہیں کر دیتے؟ نکاح کرو اس رومان سے اور مجھے آزاد کر دو، اس نے گراتے ہوئے کہا تھا اور جھٹکے سے اپنا کاندھے سے اس کا ہاتھ ہٹایا تھا، مگر اس کی انگلیوں میں پھنسا اپنا ہاتھ اب بھی نہ چھڑوا پائی تھی۔ تمہیں آزادی تو میری موت کے بعد ہی مل سکتی ہے، یا خود مر جاؤں یا مجھے مار دو۔ ارحم طارق کسی کے لیے تمہیں چھوڑے گا نہیں اور خود تمہارے علاوہ ہر کسی کے لیے اویلیبل ہوگا۔ وہ اسے پچھلے پورچ کی طرف چلتا چلتا لے گیا تھا اور وہاں اس کا جبڑا دبوچے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے اس کے لفظوں کا زہر اس کے منہ پر مارتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے فرق پڑے گا اس سب سے کہ تم میرے علاوہ سب کے لیے میسر ہو؟ ہاں ہاں۔ ارحم طارق اپنی خوشگمانی کے دائرے کو توڑ کر نکلو باہر۔ تمہارا میری زندگی میں ہونا نہ ہونا میرے لیے رتی بھر بھی اہم نہیں ہے۔ تم اس گزرتی ہوا کے جھلستے جھونکوں کی طرح ہو جو میرے لیے تکلیف سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں، جسے نہ تو میں محسوس کرنا چاہتی ہوں اور نہ ہی خود کو چھونے کا بھی حق دینا چاہتی ہوں۔ وہ دانت کھچکھچاتے غصے سے بولی تھی، تلخی کے سارے حدیں پار کر گئی تھی۔ کچھ تھا جو چھن سے ٹوٹا تھا ارحم کے اندر، اس کی بھیگی پلکوں کی باڑ میں ایک متبسم درد سا، فراق کا درد۔ اس کا لہجہ کاٹدار تھا۔ تب اس نے اس کے دونوں کلائیوں کو جکڑتے اس کی کمر کے پیچھے مروڑا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، پتہ ہے اشال رندھاوا، تمہارے لفظ تمہاری حالت کا ساتھ نہیں دے رہے نا؟ تمہارے دھڑکتے دل کا شور جو مجھے یہاں تک سنائی دے رہا ہے میری غربت کی وجہ سے ہے۔ ہاں، مگر تم میں یہ ملٹی ٹیلنٹ ہے کہ تم اپنے اندر پلتے خوف سے جنگ لڑ رہی ہو، عیاں کے بغیر۔ اس کی ہلکی نمی سے بھری آنکھوں کو دیکھتے اس نے اس کا تمسخر اڑایا تھا۔ مجھے کسی چیز کا خوف نہیں ہے، اس نے اپنی کلائیوں کو چھڑاتے بے بسی سے کہا تھا۔ ہے نا، صاف دکھ رہا ہے یہ خوف کہ اس سرد جنگ کا میں کہیں اختتام نہ کر دوں، کہیں تمہیں چھوڑ نہ دوں، کہیں تمہارے راستے فراموش نہ کر دوں۔ سوچو اگر میں نے ایسا کیا تو، اگر میں خود ہی پیچھے ہٹ گیا تو؟ گہری نظروں سے اس کی گردن پہ بنے اوپر نیچے 3 تلوں کو دیکھتے اس نے اس کی ناک کے پاس 1 انچ کے فاصلے پر ہو کر ایک گہرا سانس چھوڑا تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کی تھی اور اپنا سانس بھی۔ اس کی سانس کی تپش نے اس کی کمر کی ہڈی میں سرسراہٹ جگا دی تھی۔ جسم کا رواں رواں کانپ گیا تھا۔ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا، اپنی غربت کا جان لیوا حصار کھینچ کر اس کے حواس سیلاب کرتا تھا اور پھر اس کو کسی ڈور کی طرح کھینچتا تھا۔ ٹیک بریتھ ڈیئر وائف، اس کی سانس کے راز کو اپنے سانس کے ساتھ کھینچ کر اپنے جسم میں جذب کر کے اپنا ہم راز بنا لو۔ سمجھنا ارحم طارق، رفتہ رفتہ تم میں جذب ہو رہا ہے اور یہ میری طرف سے خراج ہے تمہاری بھونڈی محبت کے خاتمے کی فتح کا۔ اس نے پرتپش لہجے میں پھر سے گمبھیر سانس لیتے اس کے کان کے پاس جھکتے اس کے حواسوں کو مزید سیلاب کرتے کہا تھا۔ دفعہ اس نے بدحواس ہوتے اپنی دھڑکنوں کے تال میل سے بے سدھ ہوتے اس کی کاندھے کے ساتھ سر ٹکا دیا تھا۔ وہ بے جان ہوئی تھی، دل اور جسم کسی زلزلے کی طرح لرز رہے تھے اس کے طلسماتی لمس پر۔ پاپا پلیز ارحم، لیو می، آئی کانٹ ہینڈل۔ لڑکھڑاتے لہجے میں دبی دبی سسکی بھرتے وہ سسکتی بہتے آنسوؤں سے اس کے کاندھے پر اپنے آنسو بہا گئی تھی اور وہ آنسو اس کی شرٹ میں جذب ہوئے تھے۔ ایشو اس کے سسکنے اور اس کے تھکتے لہجے اور اس کی بھررائی آواز پر وہ پریشان ہوا تھا۔ مچل کر بے قراری سے اس کا نام پکارا تھا۔ کلائیوں پر گرفت نرم پڑی تھی اور یہی موقع دیکھتے وہ اس کو پرے کرتی روتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے اس طرح روکے جانے پر وہ گہرا سانس بھرتے مڑ گیا تھا۔ شاید محبت کی بے توجی اس کے مقدر کا ہمیشہ ستارہ رہنے والی تھی۔ سین چینج کر رہے ہیں آپ؟
پلیز چھوڑیں۔ ارسم کے ہاتھ کی سخت پکڑ پر وہ روتی ہوئی لڑکھڑاتے اس کے ساتھ کھینچتے جاتے ہوئے التجا کر رہی تھی۔ کب سے ہے یہ تمہارے پاس؟ اس نے اسے آڈیٹوریم کے ویران حصے میں لاتے دیوار کے ساتھ پن کرتے کہا تھا۔ پلیز۔ خود کو دیوار کے ساتھ پن ہوتا دیکھ، ایک اجنبی کو اپنے اوپر جھکتا دیکھ اس کی تو جان لبوں پر آئی تھی۔ پوری طرح جسم کانپنے لگا تھا۔ ایک آفت سے جان نہیں چھوٹتی تھی کہ دوسرے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سامنے کھڑا لمبا چوڑا شخص جس کی آنکھوں میں غصہ اور اشتعال تھا جبکہ اس کے ہاتھ میں اس کا پزل باکس تھا۔ کب سے ہے یہ تمہارے پاس؟ وہ اس کی موٹی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر رعب دار لہجے میں بولا تھا۔ کیا؟ اس نے بھربھرائی آنکھوں سے اس خوبصورت جن کی طرف دیکھا تھا جس کی پرسنالٹی رعب میں ایک الگ ہی ٹھاٹ میں تھا۔ کاندھے پر بیگ لٹکائے، بلو جینس پر بلیک ہوڈی پہنے، ہوڈی کے بازوؤں کو تھوڑا اوپر چڑھائے، بالوں کو ماتھے پر گرائے، شعلہ بار نگاہوں اپنی تیز آواز سے وہ اسے اچھا خاصا ڈرا رہا تھا۔ یہ پزل باکس، اور اب تم بتاتے ہوئے اٹکی تو گلا دبا دوں گا تمہارا۔ اس کی آنکھوں میں خون کھول رہا تھا۔ دفتہ اس کی نازک گردن کو دبوچے گراتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بری طرح کرا گئی تھی۔ رات کے زخم پر پھر سے مضبوط گرفت اسے لگا اس کی گردن کی جلد اتر گئی ہے۔ آنسو میں اضافہ ہوا تھا۔ جب میں 4 سال کی تھی بابا نے دیا تھا۔ اس نے شدت سے آنکھیں بند کرتے سسکی لیتے ہوئے کہا تھا، اور وہ اس کی ہر اٹکتے لفظ کے ساتھ اپنے ہاتھ کی گرفت مزید مضبوط کرتا جا رہا تھا اس کی گردن پر۔ اسے غصہ آ رہا تھا اس کے اٹکنے پر۔ باپ کا نام کیا ہے تمہارے؟ اس نے اگلا سوال داغا تھا گردن چھوڑے بغیر۔ ولید خان۔ اس کے اٹکنے پر ماتھے پر پھر سے بل لاتے وہ اس کے نام کو مکمل کرتے دہاڑا تھا۔ وہ سر ہلا گئی تھی اور اس کی تصدیق کے بعد اس نے اس کی گردن کو مزید دبوچا تھا، اتنا کہ اس کی ٹانگیں بے جان ہوئی تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اسے کھڑے کھڑے یہیں مار دے۔ اس کے چہرے کی رگیں نیلی ہوتی دیکھ کر، اس کے باہر کو ابلتی آنکھیں دیکھ کر، تکلیف اس کے چہرے پر دیکھ کر وہ بے سکون ہوا تھا، جبکہ یہی وہ لمحہ تھا جب اس سکون ملنا چاہیے تھا۔ اپنے باپ کے قاتل کی بیٹی کو تکلیف میں دیکھ کر نہ جانے کیا ہوا کہ وہ گرفت نرم کر گیا اور ہاتھ اس کی گردن سے ہٹا گیا۔ اس کی شال اس کے کاندھے سے نیچے گری اور گلے میں لیا دوپٹہ بھی۔ وہ بری طرح سے گردن پر ہاتھ رکھے کھانسنے لگی تھی، لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ اسے سانس لینے میں مشکل ہو رہی تھی۔ گلابی ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے۔ یہ نشان، یہ ابھی کے ہیں کیا؟ میرے پکڑنے کی وجہ سے ہوا ہے یہ؟ دکھاؤ۔ اس کی گردن پر گہرے نیلے انگلیوں کے نشان دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا۔ اس کی ہاتھ کو پیچھے کرتا اس کی گردن دیکھنے لگا تھا، پھر اس کی گردن کے کٹ پر لکھا بھی دیکھ کر اس کو شوق لگا تھا، جو خروچ کر لکھا گیا تھا کسی چیز سے، اور اس کے ارد گرد جمع خون۔ اس نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس کھانستے ہوئے اپنی شال ٹھیک کرنے لگی تھی۔ اس کا ڈر، اس کا رویہ ارسم کی سمجھ سے باہر تھا۔ پھر اس کا ایسے ایکٹ کرنا۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ تل مرنے کے لیے تیار رہنا۔ اپنی زندگی کے 20 سال میں نے تمہارے اس پزل باکس اور تمہارے باپ کو ڈھونڈنے میں لگائے ہیں، اب مزید نہیں۔ اس کی درگو حالت دیکھ کر متبسم سا مسکراتا وہ اپنے بھی دل کو سکون پہنچا رہا تھا اور پھر جانے کے لیے مڑا تھا۔ نہیں، اس نے اس کا جاتے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا تھا، جبکہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے دیکھ رہی تھی جہاں ارسن کی پشت پر بیربل کھڑا تھا، ماسک پہنے، سبز آنکھیں اس پر گاڑے غصے سے تیوریاں چڑھائے۔ اس کی تو جان فنا ہوئی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ارسن سلطان چودھری کو ہاتھ لگانے کی؟ اپنے وجود اور ان گندے ہاتھ کو دور رکھو مجھ سے۔ وہ اس کی طرف مڑا تھا اور غصے سے گھررایا تھا اپنی رعبدار آواز میں کہ وہ کانپ کر رہ گئی۔ نہیں، پلیز مجھے بچا لیں، مجھے چھوڑ کر مت۔ شٹ اپ! ماں کر کے مجھے مزید غصہ مت دلاؤ۔ وہ اس کا ہاتھ اپنی کلائی سے ہٹاتے تیش میں پھنکارا تھا۔ اسے غصہ آیا تھا جب سے ملی تھی مجال ہے جو ایک بھی لفظ
اس نے پورا بولا ہو۔ سامنے کھڑے بیربل نے ایک ہاتھ اوپر اٹھاتے 2 انگلیوں کا اشارہ کرتے زوئیشا کو کہا تھا کہ وہ اس لڑکے کو بھیجے وہاں سے۔ اس کو اشارہ کرتے دیکھ اس نے پھر سے آگے بڑھ کر پہلے سے زیادہ مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اس کی بازو کو بھی گرفت میں لیا تھا اپنے کانپتے ہاتھ سے۔ بلڈی ڈفر! اپنے ہاتھ پر پھر سے اس کا لمس محسوس کرتے ارسم گرایا تھا اور اتنی زور سے اپنا ہاتھ اور بازو چھڑوا کر اسے دھکا دیا تھا کہ وہ نیچے گری تھی اور اس کا پزل باکس لے کر چلا گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھل کر اٹھتی 10 قدم کا فاصلہ 4 قدم میں طے کرتا بیربل اس تک پہنچا تھا اور اس کے سامنے خونخوار حالت میں بونیاں پھینکی تھی اور پھر اس کے ارد گرد کہکا لگاتے چکر کاٹنے لگا تھا۔ سین چینج۔ وہ کہکا لگاتے ہوئے اس کے گرد چکر کاٹ رہا تھا۔ سامنے بونیاں خون سے لت پت پڑی تھی اور انتہائی کمزور سانسیں لے رہی تھی۔ اس کے سفید بال خون سے رنگے ہوئے تھے اور پیٹ سے اس کے کھینچ کھینچ کر سانسیں لے رہی تھی جیسے آخری سانس میں ہو۔ اس کی بھی حالت بونیا سے کم تو نہیں تھی، وہ بھی تو بالکل ویسے ہی سانس لے رہی تھی۔ فرق صرف اتنا تھا کہ وہ خون میں لت پت پڑی تھی اور وہ اس کے بغیر ہی بے جان ہوئی تھی۔ بونیا وہ رینگتی ہوئی روتی ہوئی اس کے پاس گئی تھی اور اسے گود میں بھرا تھا۔ بونیا نے کمزور سی آدھ کھلی آنکھوں سے اس کے لمس کو محسوس کیا تھا اور وہ اس کے جسم پر لگے کٹوں میں سے نکلتے خون پر کانپتے پھونکے مارنے لگی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر گرا آیا تھا مگر ایڈیٹوریم کے ادھ راستے پر ہی پہنچتے اس کے دل کو نہ جانے کیا ہوا تھا۔ اس کی روتی آنکھیں اور ان آنکھوں میں خوف، پھر اس کے بار بار خوفزدہ ہو کر ہاتھ پکڑنا، نہ جانے کا کہنا۔ اگر وہ مجھ سے خوفزدہ تھی تو وہ مجھے نہ جانے کا کیوں کہتی، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اور وہ بھی اس کی گردن پر کھرچا ہوا لکھا ہوا وہ شاید گہرا زخم ہے، کسی نے بہت بے دردی سے دیا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے کہا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ اس کے فیانسی کا نام ہو، اس لیے اس نے مجھ سے جلدی سے وہ چھپایا۔ اس نے خیال کو جھٹکا تھا، پھر قدم آگے بڑھایا تھا۔ یہ سب تو بعد کی بات ہے، مجھے یہ پتہ لگانا ہے کہ وہ میرے علاوہ کس سے خوفزدہ تھی جو مجھے جانے ہی نہیں دے رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کوئی اور بھی اس کے پیچھے۔ یہ سوچتے ہی وہ تیزی سے الٹے قدم بھاگا تھا۔ کہا تھا نا یونیورسٹی مت جانا، اب دیکھو میں تمہارے بھائی کا کیا۔ اس کے بالوں کو بے دردی سے مٹھی میں جکڑے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا اسے کسی کے تیزی سے بھاگ کر آنے کی آواز سنائی دی۔ تیز دست لگاتے وہ پچھلی دیوار کے ساتھ چھپ کر کھڑا ہو گیا تھا، اس ڈر سے کہ کہیں ہاشم تو نہیں آ گیا، مگر اس لڑکے کو واپس آتے دیکھ کر اس کے خون کھولا تھا۔ اپنے کام میں مداخلت اور زوشی کے آس پاس اس لڑکے کی موجودگی، اس نے دانت کچکچائے تھے جیسے ابھی ارسم کی گردن مروڑ دے گا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ یہ بلی کہاں سے آئی ہے؟ وہ ہانپتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے قدموں میں بیٹھا تھا آ کر۔ پلیز میری بونیا کو بچا لیں، یہ مر جائے گی، میں ہاتھ جوڑتی ہوں۔ اچھا پلیز تم رو نہیں، بونیا کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، وی ول سیو ہر۔ اٹھو۔ وہ اسے روتی چھوٹی نازک سی لڑکی اور اس کے آنسو کو اپنے سارے بدلے بھول کر دل سے محسوس کر رہا تھا۔ اس کے جڑے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر اس نے مضبوطی سے پکڑا تھا۔ اس کا دل تڑپا تھا روتے ہوئے اس کو تڑپتے ہوئے دیکھ کر۔ نہ جانے کس جذبے کے تحت اس نے اپنے ہاتھ کی انگوٹھے سے اس کی دونوں آنکھوں سے بہتے آنسو کو صاف کیا تھا۔ اس کے چہرے کی نرم روتی جیسی جلد میں اس کا انگوٹھا دھسا تھا اور یہ وہ لمس تھا جس نے ارسم کے اندر کی بے حس دنیا کو خاک کیا تھا۔ بیربل اس کے ہاتھ کا تھامنا اس کے چہرے سے آنسو کا چننا دیکھ چکا تھا اور ارسم کی آنکھ میں امڑتی چمک کو بھی۔ I will kill you, bitch, you touch my beauty۔
बीरबल ने दबे दबे लफ्जों में दांतों को मजबूती से एक दूसरे पर जमाते कहा था, उठो एंड डोंट क्राई। वो उसके हाथ को मजबूती से थामे बोनिया को उसकी गर्दन से उसके गिर्द से अपनी गोद में शिफ्ट करते उठा था और उसे रोने से मना किया था, मगर बोनिया की हालत देखकर वो खुद भी खौफजदा हुआ था। उसका दिल इतना भी पत्थर नहीं था। बोनिया के अटकते सांस देखकर उसके दिल को भी कुछ हुआ था। उसके साथ तेजी से चलते वो अपनी गाड़ी तक आया था। बैठो, हमें इसे अभी हॉस्पिटल लेकर जाना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। उसने बोनिया को उसे पकड़ाते ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहा था। वो भी रोती हुई उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठी थी। कुछ नहीं होगा बोनिया, तुम ठीक हो जाओगी। दादू कहती हैं जब कोई बीमार हो तो उसे दरूद पाक पढ़कर फूके मारे वो ठीक हो जाता है। तुम भी ठीक हो जाओगी बी ब्रे, कहते उसने उसके जख्मों पर फूंक मारते सर पर दुपट्टा ठीक किया था। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना। वो रोते हुए दरूद पाक पढ़ते जा रही थी और उसे पर फूंक मारती जा रही थी। अरसन चौंक हुआ। उसे बस देखे जा रहा था। क्या आज की दुनिया में कोई इतना नाजुक, कोई इतना मासूम हो सकता है? उसकी मासूम आवाज़, मासूम नाजुक सरापा, मासूम पाक शक्ल, चिड़िया जैसा दिल और बेऐब किरदार। वो गाड़ी ड्राइव करते भी उसकी गूंजती गाड़ी में सिसकी को सुन रहा था, और ये पहली बार था उसकी ज़िंदगी में वो उसके चेहरे से नज़रें हटाता था और उसका दिल तड़प जाता था। वो फिर से अपनी निगाहें उस पर मरकूज़ कर लेता था। उसे इस वक्त सिर्फ बोनिया की फिक्र थी, ना ये फिक्र थी कि वो किसी अजनबी के साथ जा रही है। क्या वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाएगा भी या नहीं? इन दोनों की गाड़ी के हॉस्पिटल से निकलते ही बीरबल भी अपनी गाड़ी में बैठा था और उनका ताक़ुब करने लगा था। सीन चेंज। सर, ये असाइनमेंट। फ़ाहा ने सर सरमद को असाइनमेंट दी थी। ये आप प्रोफेसर जुबैदा के ऑफिस में जमा करा कर आएंगी फ़ाहा, और ये लास्ट टाइम है और लास्ट वार्निंग कि मैं आपकी असाइनमेंट वक्त गुजरने के बाद ले रहा हूँ। और ये फेवर भी आपको इसी वजह से मिली है कि आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, वरना लास्ट मिनट पर मैं किसी का असाइनमेंट नहीं लेता। सर सरबंद ने उसे वार्न करते कहा था। जी सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ऐसे। मैं ये सबमिट करवा कर आती हूँ। वो शुक्रिया अदा करती उनके ऑफिस से बाहर निकली थी। आउच! तोड़ दिया मेरा पैर। पहाड़ हो क्या? सारे पेजेस मिक्स हो गए। ऑफिस से निकलते वो किसी चट्टान जैसे मर्द के चौड़े सीने से टकराई थी। सर को मसलते वो नीचे बिखरे पेपर समेटते उसके कदमों को देखते हुए बोली थी। उसे सामने खड़े शख्स ने पेपर्स उठाती फ़ाहा को बेजारी से देखा था। वो जो क्लासेस का ड्यूरेशन और लेक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने आया था, सर सरमद के पास उससे टकराने पर बुरी तरह चिढ़ा था। तुमने क्या ठेका लिया हुआ है अपना मनहूस थोपड़ा दिखाकर मेरे सारे काम बिगाड़ने का? दफ्तर वो पेपर उठाकर उठी थी और सामने खड़े हाशिम की शक्ल देखकर बोली थी, नहीं, ये वाला काम तुम बहुत अच्छे से अंजाम देती हो। मैं अभी उस काम में एक्सपर्ट नहीं हूँ, और मनहूसियत के रिकॉर्ड तो तुम्हारी शक्ल ने तोड़े हैं। मेरा बस चलता तो तुम तो इस बंदरी जैसी शक्ल को वर्ल्ड बेस्ट मनहूस शक्ल का अवार्ड देता। वो दबे दबे गुस्से में पुकारता हुआ गुर्राया था। देखो मिस्टर सुस्त कछुए, इस टाइम मैं बहुत जल्दी में हूँ, वरना तुम्हारी इस बेतुकी बात का वो जवाब देती कि दिन में तुम्हें तारे नजर आने लगते और फिर तुम्हें इन तारों को कैलकुलेट करते रात हो जाती। उसने एक हाथ की उंगली से आसमान की तरफ इशारा करते दांत पीसते हुए कहा था, हटो सामने से, मैं ऑलरेडी लेट हूँ। असाइनमेंट के पेपर्स भी मिक्स कर दिए हैं तुमने। जाहिल इंसान, न चलने की तमीज़ है न बात करने की। उसको पीछे ना होते देख वो तिलमिलाते हुए बोली थी, मैं चाहूँ ना अभी और इसी वक्त तुम्हारी वही तारे दिखा सकता हूँ, फिर मेरे साथ बैठकर इन तारों की कैलकुलेशन करना। हाँ, शक्ल देखी है अपनी? तुम्हारे साथ बैठकर? रियली? तुम्हारे साथ तो मैं अपनी जूती को रखने के लिए भी
آمادگی نہ ظاہر کروں؟ اور کہاں تم فہا سلطان چودھری کو اپنے ساتھ بیٹھانے کے خواب دیکھ رہے ہو؟ اس کی بات کاٹ کر اس کے سینے پر انگلی ٹھوکتی وہ اس کا تمسخر اڑاتے بولی تھی۔ اس کی بات سن کر اس کے تیش میں اضافہ ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑے اسائنمنٹ کے پیپر کو اس کی کلائی مروڑ کر جھٹکے میں اپنی دسترس میں لیا تھا اور اس کی پہنچ سے دور کیے تھے۔ واپس کرو یہ۔ اس کے پکڑنے پر وہ دہاڑی تھی مگر الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے۔ وہ اس کی اسائنمنٹ کے سارے پیجز اس کی 10 دن کی محنت کو کئی ٹکڑوں میں پھاڑ کر اس کے منہ پر مار چکا تھا۔ یہ روپا دن اور یہ رہے تمہارے تارے۔ واو واٹ اے ویو۔ اس کے ارد گرد پیپرز کے ٹکڑے اڑتے دیکھ کر اس نے بھی مسخر ہنستے کہا تھا، اب کیا ہے نا FSC؟ نہیں دی مس فہا سلطان چودھری عرف بیمار مرغی، میں نے تو تمہیں اچھے خاصے تارے دکھا دیے ہیں، وہ بھی دن میں۔ تو ایسا کرو، سکون سے تسلی سے بیٹھ کر دیکھو اور ان کو کیلکولیٹ کرو۔ اور ہاں، تم جیسی چورنی کے لیے میں تو اویلیبل نہیں ہوں، کیونکہ میرا سٹینڈرڈ بھی اتنا لو تو ہے نہیں۔ تو ایسا کرو، اگر تمہیں میرا جوتا چاہیے تو رکھ لو، کیلکولیشن میں ہیلپ کرے گا۔ وہ کیا ہے نا، میں اب اتنا بھی سخت دل نہیں ہوں، رحمدل ہاشم ولید خان SHO ہوں۔ اس نے اس کے غصے سے سرخ چہرے، اس کی غصے سے گلے کی ابھرتی نسوں کو اور شعلے بھرتی نم آنکھوں کو دیکھتے فلک شفاف کہکا لگاتے آنکھ ونک کرتے کہا تھا، ایکسکیوز می، یو کیری آن۔ اس کو کاندھوں سے تھامتے سائڈ پر کرتے وہ نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ بت بنی اپنی 10 دن کی محنت کو پرزا دیکھتی آنسو بہانے لگی تھی۔ اسے پتا تھا وہ کیسے اپنے پیشے کے ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈیز مینیج کر رہی تھی، اور ہاشم نے پل بھر میں سب برباد کر دیا تھا۔ اس ٹائم سوائے اس کے پاس آنسو بہانے کے کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ کیسے دوبارہ سر سے وہ ریکویسٹ کرے گی اور کیسے دوبارہ ان سے ٹائم مانگے گی؟ بت بنی کھڑی وہ پاگل ہو رہی تھی۔ سین چینج۔ کون اتنا ظالم تھا؟ اتنے گہرے کٹس ہیں اس بلی کے وجود پر۔ کس تیز دھار چاقو سے اسے کاٹ کر بے دردی سے مارنے کی کوشش کی گئی؟ ڈاکٹر نے باہر آتے ہی کہا تھا، وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ زوئیشا نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ کچھ کہہ نہیں سکتے، ٹریٹمنٹ جاری ہے، اگلے کچھ گھنٹے کریٹیکل ہو سکتے ہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا اور چلے گئے تھے۔ وہ اب بچوں کی طرح سر جھکائے رونے لگی تھی۔ ہمت کرو یار، کچھ نہیں ہوگا، یہاں تک ہم اسے لے کر آئے ہیں، وہ سانس لے رہی تھی تو اللہ کی مرضی تھی اسے بچانے کی، اب آگے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ارسن نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے تسلی دی تھی۔ وہ ماں کی تھی، چھوٹی سی، جب وہ میرے پاس آئی تھی، میں اسے کھونا نہیں چاہتی، پلیز میری بونیا مجھے صحیح کر دے پلیز۔ وہ لرزتے لہجے میں بولتے بالکل ٹوٹ چکی تھی۔ ہاں وہ صحیح ہو جائے گی، میں تمہارے لیے پانی لاتا ہوں، تم حوصلہ کرو۔ ارسن نے اس کے آنسو نہیں دیکھے جا رہے تھے جب ہی اس کے پاس سے اٹھ گیا تھا۔ اس نے اس کی جاتے کی پشت دیکھی تھی جب ہی اسے سامنے کرسی پر ماسک لگائے، دستانے پہنے گہری سبز آنکھوں والے مرد نے دیکھ کر ہیلو کا اشارہ دیتے ہاتھ ہلایا تھا۔ نہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے پیلے پڑتے رنگ سے اپنی بے جان ٹانگوں اور قدموں میں جان لاتی بھاگتے ہوئے ارسن تک پہنچی تھی اور اس کے بازو میں بازو ڈال کر اس کے کاندھے پر سر رکھا تھا۔ مت جائیں، وہ ابھی یہی ہیں ادھر سامنے، اس نے اس کی بازو میں منہ چھپاتے روتے ہوئے کہا تھا اور خوف سے اس کا وجود پھر سے کانپنے لگا تھا۔ کون ہے وہاں؟ کس سے اس قدر خوف زدہ ہو تم؟ ارسن نے اس کے کانپتے تھرتھراتے وجود کو خود کے ساتھ جوڑے دیکھے خود پر قابو پاتے کہا تھا، وہ جس نے بونیا کو مارا وہاں ہے، سامنے جہاں ہم بیٹھے تھے۔ اس نے بند آنکھوں سے کہا تھا، کس نے مارا تھا بونیا کو؟
اچھا یہاں آؤ، مجھے دکھاؤ، اسے پیار سے پچکارتے اس کے وجود کو خود سے تھوڑا الگ کرتے وہ چلتا ہوا اس کے ساتھ اسی جگہ آیا تھا جہاں وہ بیٹھی۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے اپنی دونوں بہنوں کے بعد کسی لڑکی سے اتنے پیار سے بات کی تھی، اسے اتنے پیار سے ٹریٹ کیا تھا۔ وہ اس کا دکھ کم کرنے کی تقدوں میں لگا ہوا تھا، کیسے بھی کر کے کسی بھی طرح وہ اس کے آنسو اس کی آنکھوں سے ختم کر دینا چاہتا تھا، اور ایسا ارسم سلطان چودھری بے اختیار ہو کر رہا تھا۔ یہیں تھا، میں نے خود دیکھا، اب نہیں ہے، وہ یہیں کہیں ہوگا۔ وہ بونیا کی طرح مجھے بھی مار چپ، ایسا کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، چپ، بس یہاں بیٹھو۔ بونیا جیسی حالت زوشی کی سوچ کر ہی اس کا دل دہلا تھا۔ اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالوں میں لیتے اس کے آنسو صاف کرتے وہ اسے ٹوک گیا تھا۔ آپ کہیں نہیں جائیں گے؟ اس نے کانپتے لہجے سے التجا کی تھی۔ اچھا میں کہیں نہیں جا رہا، یہیں ہوں، آؤ بیٹھو یہاں پر۔ اس کے کانپتے بھیگے لبوں سے نظریں چراتے اس نے بے بس ہو کر کہا تھا۔ کسی بھی لپسٹک سے پاک گلابی ہونٹ تھے اس کے۔ اس کی کتنی دوستیں ایسی تھیں جو نہ جانے کون کون سے برانڈ کے لپ گلوز اور لپسٹک لگا کر اپنے ہونٹ رنگین رنگتی تھی، اور پھر بھی اسے کبھی ایسا نہیں لگا دیکھ کر کہ کسی کے ہونٹ قابل تعریف لگے ایسے، اور وہ بے خود ہوتا نظر چرا لے، مگر سامنے کھڑی لڑکی کی قدرتی خوبصورتی، اس کے پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کی لالی دیکھتے وہ بے خود ہوتے نظریں چرا گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی مگر روتے ہوئے ارد گرد دیکھ رہی تھی، خوف سے کبھی بونیا کے روم میں جاتی، ہر نرس ہر ڈاکٹر کو دیکھتی، اور کبھی اپنے آس پاس۔ وہ اس کی گھبراہٹ، اس کا خوف دیکھ رہا تھا۔ میں ہاتھ پکڑ لوں آپ کا، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ ارسم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے تھوڑا سائیڈ پر ہوتے اپنا ہاتھ کرسی پر رکھا تھا، اور وہ اپنا کانپتا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ گئی تھی۔ بیربل کی نسوں میں ایک زہر بن کر اتر رہی تھی۔ ان کی اتنی نزدیکی جنونی ہوتے وہ وہاں سے نکلا تھا اور اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا۔ گھر پر کسی کا نمبر دیا ہے تم نے؟ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا تھا زوئیشا سے۔ ہاشی کا، اس نے آنسو صاف کرتے کہا تھا۔ یہ لو، کال کر لو، انہیں بتا دو، ارسم نے اس کے موبائل پکڑاتے کہا تھا۔ اس نے نمبر ڈائل کیا تھا کانپتی انگلیوں سے۔ وہ جو ایڈمیشن سے فری ہو کر اس کے سائن کے لیے اسے ڈھونڈتا پھر رہا تھا پوری یونی میں، وہ وہاں اسے کہیں نہیں ملی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر لڑکے لڑکی کو اس کی تصویر دکھا کر پوچھ رہا تھا، گھر بھی فون کر کے پوچھ چکا تھا۔ اب اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، خود کو بار بار کوس رہا تھا کہ اسے اکیلی چھوڑ کر گیا ہی کیوں۔ اپنے نمبر پر انون نمبر سے آتی کال پر اس نے فوراً فون اٹھایا تھا۔ ہیلو ہاشی، زوشی نے کال ریسیو کرتے ہوتے کہا تھا۔ زوشی، ہاشی کی جان کہاں ہو؟ اس کے آنسوؤں سے روندھی آواز سن کر اس نے تڑپ کر کہا تھا۔ بونیا کو بہت چوٹ آئی ہے، میں اسے ہاسپٹل۔ ہیلو سر، ان کی بلی بونیا کافی انجرڈ ہے۔ یہ کب سے رو رہی ہیں؟ مجھے یہ میری یونیورسٹی میں بلی کے ساتھ ملی تھی تو میں ہاسپٹل لے کر آیا ہوں، ارسم نے اخلاق کے دائرے اور تمیز سے نرمی سے بتاتے کہا تھا۔ اوکے فائن، میں آ رہا ہوں، مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس میسج کر دو، اور اس کا خیال رکھنا، ہاشی نے گاڑی میں بیٹھتے کہا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ ارسم نے فون بند کرتے اسی نمبر پر میسج کیا تھا ہاسپٹل کا ایڈریس۔ ہاسپٹل 10 منٹ کی ڈرائیو پر ہی تھا، وہ 5 منٹ میں فاصلہ طے کرتے پہنچا تھا۔ زوشی ایمرجنسی روم کے سامنے اسی اپنی بہن بیٹھی روتی ہوئی نظر آئی تھی۔ وہ ارسم کا ہاتھ چھوڑتی بھاگی ہوئی ہاشی کے گلے لگی تھی۔ بونیا کو مار دیا، میں کہہ رہی تھی نا ہاشی، وہ ٹھیک نہیں ہے، اسے کسی نے مارنے کی کوشش کی ہے۔ چپ میرا بچہ، ہاشی آ گیا ہے نا، کچھ نہیں ہوگا، اس نے اسے خود سے الگ کرتے تسلی دی تھی۔ کیا یہ اس کی بیوی یا منگیتر؟ ارسم نے سامنے کھڑے ہاشی کو دیکھا تھا اور پھر اس کی باہوں میں زوشی کو روتے دیکھ غصے سے جلتے سوچا تھا۔ ارسم، تم لے کر آئے تھے یہاں زوشی کو؟ ہاشی نے سامنے کھڑے ارسم کو دیکھتے کہا تھا اور ہاتھ ملایا تھا اس سے۔
جی مجھے یہ یونی میں اپنا انجرڈ بلی کے ساتھ ملی تھی، کافی رو رہی تھی تو میں نے ان کی ہیلپ۔ اس نے جلن کے مارے جملہ ادھورا چھوڑا تھا۔ ویسے یہ آپ کی جلن کا بوجھ برداشت نہیں ہو رہا تھا، پوچھ ہی بیٹھا۔ یہ زوئشہ ہے، زوئشہ ولید خان، میری بہن۔ آئی ایم سوری، یہ بس ایسی ہی ہے، ڈرپوک، خوفزدہ، مگر یہ… جی میں سمجھ گیا۔ اینی ہاؤ میرے خیال سے مجھے نکلنا چاہیے، آئی ایم گیٹنگ لیٹ، کچھ اسائنمنٹ جمع کروانی ہے۔ اس نے اس کے منہ سے پورا نام سن کر اپنے غصے کو دباتے کہا تھا۔ دل میں جو جذبات زوئشی کو لے کر جاگے تھے وہ اس کے باپ کا نام سن کر کہیں دور تھپک کر سو گئے تھے۔ اس وقت اس کے سامنے اپنے باپ کے قاتل کی اولاد کھڑی تھی اور وہ اب ایک پل بھی مزید وہاں رکنا نہیں چاہتا تھا۔ ہاں شور اینڈ تھینک یو، ہاشی نے مسکراتے کہا تھا اور اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ وہ جعلی مسکراہٹ چہرے پر سجاتے زوئشی پر ایک گہری نظر ڈالتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ آؤ یہاں ایسے تھوڑی روتے ہیں، دیکھو کیا حال کر لیا ہے خود کا، اتنی موٹی موٹی آنکھیں اور سجالی۔ سوری، مجھے تمہیں اکیلے چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے تھا، اس نے اس کو بازو کے ہالے میں لیتے بیٹھتے کہا تھا۔ جواباً وہ بس اس کے کاندھے کے ساتھ سر ٹکا کر آنکھیں موند گئی تھی۔